Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining another session of Coffee with Tawfiq. आज हमारे पास हमारे साथ एक्चुअली दो मायनाज सोशल मीडिया के जो है ना सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं. फारू, इनको आप जानते हैं, अक्सर आते रहते हैं. अली मलिक साहब ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच अली भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस. तो इनको भी हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, अक्सर अपने क्लिप्स लगाते रहते हैं और बहुत मज़े मज़े की ट्वीट्स भी करते हैं. तो वेलकम टू द शो एंड इट्स रियली नाइस टू हैव यू. तो आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि नेटफ्लिक्स का भी नोटिफिकेशन आया है मुझे कि बिहाइंड द क्लोज डोर एक सीरीज़ आने वाली है. आप लोगों को किसी को कुछ मालूम है? अली भाई, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल. ये आने वाली सीरीज, आज आप लोगों ने इसका ट्रेलर भी देख लिया है, लेकिन जो जब आएगी तब आप देखिएगा कि जाहिर है मुझे तो पूरी मैंने तो नहीं देखी हुई है, लेकिन आई हैव हर्ड अबाउट इट. और जहां तक बात रही कि इसमें किस किस्म की बातें हुई, ये तो बस फिर जो कोर्ट ने डिसाइड कर लिया और बेसिकली जो इन्होंने नैब के कवानीन बना दिए उसके बाद हो गया, वरना तो ही वुड हैव बीन कन्विक्टेड बाय नाउ. शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद हिज सन जो है ना, हमजा के साथ जो है ना, इनका तो इतना ओपन एंड शट केस है कि ट्रांजैक्शंस तक मौजूद हैं. 16 मुलाजमीन, 28 ट्रांजैक्शंस, 16 अरब रुपया, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के मुलाजमीन, और जिन पर किसी पर 1 अरब 78 करोड़ किसी में गया है, किसी में 1 अरब 12 करोड़ गया है, किसी में 98 करोड़ गया है. तो मतलब यानी कि माशाल्लाह छोटी मोटी तो की नहीं इन्होंने, 95-98 करोड़ से कम तो ट्रांजैक्शन की ही नहीं है. तो ये वो बहुत ही भोंडी किस्म की जो है ना वो चोरी है. और but again the law that they have made, so सही. तो फारू, आप एक्साइटेड हैं? नेटफ्लिक्स की सीरीज आ रही है बिहाइंड द क्लोज डोर्स. तो फिर साहब मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा. मुझे इसकी प्रेमिसेस बताएं ना, जरा मुझे आइडिया हो. अली भाई को इसके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल है. बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री है, और ये बीबीसी वाले लंदन से, नॉट बीबीसी, आई एम सॉरी, लंदन के एक वो हैं जिन्होंने ये बनाई है, और इससे पहले भी वो 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं. और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये शरीफ खानदान की चोरी के ऊपर है. उसमें ये बताया गया है कि नवाज शरीफ ने किस तरह से वो लूटा, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने किस तरह से लूटा. और हाउस ऑफ शरीफ का जो सेकंड होम है वो लंदन है. इरफान हाशमी जो लंदन से एक जर्नलिस्ट हैं वो हैं इसमें डॉक्यूमेंट्री में. अरशद शरीफ साहब हैं. बीच में उन्होंने इमरान खान का बयान चलाया हुआ है कि अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज हाउ दे हार्बर ऑल दीज मनी लॉन्ड्रर्स, लंदन में खास तौर पे. और फवाद चौधरी का भी बयान है. जो क्लिप अभी सामने है उसमें ये है. जो असल डॉक्यूमेंट्री है उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी ट्रांजैक्शंस दिखाई हुई है, क्योंकि ये लंदन से चलेगी तो ये ऐसा नहीं होगा कि वो कोई ऐसी हवा में बात करेंगे, वो विद डॉक्यूमेंट्स करेंगे बात के, ताकि कोई भी इस तरह की चीज जो है वो उन पे ना आए. और अरशद शरीफ वही हैं जिन्होंने ये पूरे का पूरा केस जो है वो क्रैक किया था. और इस केस में तकरीबन 4 लोग हैं जिनकी पुरअसरार मौत भी हो चुकी हुई है, जिसमें डॉक्टर रिजवान भी शामिल है और इनके मुलाजमीन भी शामिल है. तो ये उसके बारे में बेसिकली तो ये बेसिकली उसका मोहल्ले में. थैंक यू सो मच. फारू, आपके ख्याल में ये आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद नेटफ्लिक्स बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, आप नहीं देख सकेंगे? हर चीज तो ये लोग बैन कर देते हैं. नेटफ्लिक्स कुछ तो बंद कर देते हैं यार, सारे चैनल बंद कर देते हैं, जर्नलिस्टों को खरीदा हुआ है. तो साहब ये जो इस किस्म का मटेरियल नेटफ्लिक्स पर आएगा ना, ये एनाकोंडा है, ठीक है ना. ये बिला वजह में ऐसे बंद नहीं कर सकते. आपने कॉल कर दी कोई अननोन नंबर से, या बुला लिया, नंगा कर दिया, छितरोल कर दी, पाओ ना हाथ. वो अली भाई ने कहा है ना, वो लंदन से ऑन एयर होगा ना, वहां ना आपने किसी के बारे में ईमेल लिख दो ना कि ये क्या नाम है, नहाते हुए 2 बार शैम्पू कर लेता है, और वो ना करता वो आपका ऐसा सू करेगा ना, लग लो जाती है. तो ये अब मैं तो हैरान हूँ, शरीफे नेटफ्लिक्स तक पहुंच गए हैं. ओए यार, किधर जिंदगी गुजार रहे हैं. ओए नहीं, ये तो मशहूर हो रहे हैं, ये तो नेटफ्लिक्स तक पहुंच गए. ये तो खुशी की बात है कि इस मुल्क का सबसे करप्ट तरीन जो खानदान है वो मेड इट टू नेटफ्लिक्स. और बाय द वे जो बंद करने की बात रही, इनसे कोई वईद नहीं है, लेकिन कर नहीं सकेंगे. फरू ठीक कह रहा है. 93 में एक सीरीज लिखी थी शाहिद नदीम साहब ने. शाहिद नदीम साहब बड़े जबरदस्त किस्म के राइटर हैं और बड़े लर्नड आदमी हैं, जिनकी बेटी को आप अक्सर देखते होंगे, सवेरा नदीम को. और उन्होंने 93 में लिखी, उनको ऑन एयर नहीं जाने दिया गया क्योंकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी. उस सीरीज का नाम था जर्द दोपहर, और वो पीटीवी पे चली थी. पता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखी थी कि नहीं देखी थी. अगर नहीं देखी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर देखें. वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको लगेगा कि किस तरह नवाज शरीफ की लॉन्चिंग हुई.
وہ بالکل ایگزیکٹلی اس پر ہے. وہ مہربان علی جو ایک بزنس مین ہے اس کے اوپر وہ سٹوری ہے. وہ 95 میں پھر آن ایئر ہوئی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. اس کے بعد شاہد ندیم صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا 3-4 سال کے لیے. جی میں نے دیکھا صحیح. وہ کلٹ مٹیریل ٹائپ کا ڈرامہ ہے. مجھے وہ ایکٹر کا وہ میرے یار انہوں نے جس کو نواز شریف بنایا تھا وہ واقعی بٹ لگتا ہے. کوئی کیا نام تھا اس ایکٹر کا؟ something ہاشمی I don't remember. مجھے یاد آ گیا. اینڈ کا نام ہے. اور اینڈ پہ وہ ملک چھوڑتا ہے. ہاں کچھ ایسے ہی تھا نا علی بھائی. وہ میکسیکو چلا جاتا ہے. وہ میکسیکو چلا جاتا ہے. بالکل بالکل. یس وہ جو ہے وہ میکسیکو چلے جاتے ہیں. ونڈرفل پلے. اوئے ہوئے ہوئے وہ ضرور دیکھنا چاہیے. مدیحہ گوہر بھی اس میں جو شاہد ندیم صاحب کی وائف ہیں وہ بنی ہوئی ان کی بہن. اٹس اے پلے ٹو واچ بائی دی وے. تو ہم نے نیٹ فلکس کی طرح کی سیریز 95 میں بنا چکے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ ڈاکیومنٹری ہے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہوگی کیونکہ اب تو اسٹوری کے پیسے بھی بہت زیادہ ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو ہے ہمارے نیوکلیر ایسٹس سیف ہوں گے جو حالات چل رہے ہیں. کنٹری جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے. خان صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس میں انسٹیٹیوشنز کو عمران خان صاحب نے کافی ڈائریکٹلی میسیجز بھی دیے ہیں. کس طرف جا رہا ہے پاکستان فاروق؟ یار فی الحال تو توفیق صاحب میرا تو سمپل از دیٹ بھائی جی. وہ جو آپ نے 9 اپریل کو کانڈ کر دیا تھا نا, آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ منہ اٹھا کے اتر گئے. آپ کو نہ پچ کا پتا تھا, نہ آپ کو گراؤنڈ کی کنڈیشن کا پتا تھا, نہ آپ نے ہوا چیک کی بھی تھی, اور نہ ہی آپ کو اگلی ٹیم کا پتا تھا. آپ کو لگا کہ بس ٹھیک ہے گلی کرکٹ ہے, جس طرح پہلے کھیل کے میچ جیت رہے تھے ابھی بھی گھس جائیں گے. یہ 2022 کا پاکستان ہے یار. یہاں بندے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں گھر میں روٹی نہیں ہوتی, وہ ڈیلی بیسس پہ ٹک ٹاک ضرور دیکھتا ہے. اور ایسی سچویشن میں آپ نے وہ بھی یار ٹائم ہی کتنا رہ گیا تھا, اتنی تمہیں کوئی فکر تھی ساری چیزوں کی تو ماما تھوڑی دیر رک لیتے. 6 مہینے کی ٹوٹل گیم تھی. الیکشن ویسے ہی کسی بھی گورنمنٹ کا آخری سال تو ہوتے ہی الیکشن کا سال ہے, تو رک جاتے نا. اب ایک ہمیں وہ بائیڈن ہمیں کہہ رہا ہے ہم خطرناک ترین ملک ہے, ہمارے ایٹمی ایسٹس نہیں محفوظ. بھائی بالکل محفوظ ہے. میں نے ویڈیو میں بھی کہا تھا ڈیلی ڈیٹول کا والا پوچا لگاتے ہیں, گلی ٹاکی مارتے ہیں اپنے احساسوں کو, تم ٹینشن نہ لو. سمپل از دیٹ. یار خدا کا خوف کرو. obvious ہی بات ہے بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کیسے ثابت رہیں گے, اور یہ رہنے نہیں دیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے. اچھا تو یہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں, کبھی کہتے ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کبھی کہتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے پیسے نہیں ہیں. دوسرے ملکوں میں جا کے وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ایون جو جرنلسٹ ہے ویسٹرن کنٹری کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کر. تو علی بھائی انہوں نے یہ ای سی سی نے آج 17 بلین روپے اپروو کر دیے پی ڈی ایم کے منسٹرز کے لیے کہ ڈیولپمنٹ کریں اپنے حلقوں میں. تو یہ 17 بلین روپے کہاں سے آئے؟ 17 ارب روپے وہیں سے آئے جہاں سے لنڈن کے فلیٹ آ گئے اور جہاں سے باقی کی کرپشن ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے پیسے کہیں نہ کہیں تو نکال لیتے ہیں. ان کے پاس میڈیا کو دینے کے لیے ہمیشہ پیسے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایل ڈی اے پلاٹ دینے کے لیے ہمیشہ پیسے ہوتے ہیں, ان کو افسروں کو دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں, ان کو ججوں کو خریدنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں, ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو بی ایم ڈبلیو دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں, ان کے پاس اپنے مہنگے مہنگے ٹرپس کے پیسے ہوتے ہیں, لوئی وٹان کوکو شنیل اور اس کے پیسے ہوتے ہیں. ان کے پاس نہیں پیسہ ہوتا تو اس عوام کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پر جب بات آتی ہے تو خزانہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ان کو خزانہ ہمیشہ خالی ملا ہے, اور جب بھی ملا ہے اگر بھرا ہوا ملا ہے انہوں نے اس کو خالی کیا. ماشاءاللہ اس چیز میں یہ بڑے وہ ماہر ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا جو منشی ہے, جو اسحاق ڈار, وہ گیا ہوا ہے. یہ مجھے لگتا ہے جو 17 ارب روپیہ ہے اس پہ حماد اظہر نے بہت اچھا جو ٹویٹ کیا ہے کہ یہ فیئر ویل جو ہے نا پارٹی ہے, تو اب جتنا بھی لوٹ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو شاہد خاقان عباسی نے 2018 کی جب وہ ختم ہو رہی تھی تو 500 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ڈسپرس کیا تھا تمام لوگوں کو. یہ وہی 17 ارب روپیہ اسی طرح کی یہ سٹوری ہے. تو بہرحال اینی ویز میرے خیال سے اب یہ کچھ بھی کر لیں بات نہیں بن رہی ہے, بات مشکل ہو جائے گی. صحیح ہے. نظر آ رہا ہے یہ بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں, بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں. توفیق صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پنجابی ہوں, مجھے پنجاب کا سارا کلچر پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور پنجاب والے جو ہے نا وہ گوڈے گوڈے کیچڑ میں کھڑے ہو کے جلسے نہیں سنتے. یہ ہماری مٹی نہیں ہے, یہ ہمارا ڈی این اے نہیں ہے پنجابیوں کا. یہ کہتے ہیں کرسی دو, ٹھیک ہے نا. حالانکہ کار میں ان کے دانے نہیں ہوتے, لیکن یہ کہتے ہیں جلسے میں بلایا نا پتر ان کرسی بھی دے, میں بہ کے تکاں گا. ہم پنجابیوں کا نا ذرا یہاں پہ اور چیز ہے. اس عمران خان کے گوڈے گوڈے چکڑ میں لوگوں نے جلسے سنے ہیں, اس کو انے وہاں نکل کے انہوں نے پنجاب کا ضمنی الیکشن جتایا. اس عمران خان کو جس کی 6% آپ کہتے ہو پاپولیرٹی تھی,
اس کو ابھی 11 میں سے 8 سیٹیں اس نے پھڑکا کے ادھر ماری ہیں, 7 میں سے 6 وہ خود جیتا ہے. ٹھیک, جی آپ مجھے بتا رہے ہو کہ یہاں پر کوئی چیزیں نہیں چینج ہو سکتی ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی سی انسان کے بچے کو تو آنے دو نا, غریب کی کندھ ڈگ جائے نا تو چور ویسے ہی اسے سلام دعا کرنے پہنچ جاتے ہیں. امیروں کے کار تو ویسے ہی ان کو پھلانگنا پڑتا ہے نا, غریب کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے صحیح کہہ یہاں رہے پر جو کندھ تھی وہ ڈگ گئی ہے. لیکن یہ کہ ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں, ٹاک شوز پہ بھی سنتے رہتے ہیں, لیکن اس کا حل تو نظر نہیں آ رہا. خان صاحب کو تو ایسا لگتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مارچ آج ہوگی, کل ہوگی, پرسوں ہوگی, 1 ہفتے بعد ہوگی, 2 ہفتے بعد ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں ہوگی, پھر کوئی کہتا ہے اکتوبر میں بھی نہیں ہوگی. تو میں تو بہت کنفیوز ہو گیا. پاکستان کس طرف جا رہا ہے اس وقت, کرنا کس طرف تھوڑی جا رہا کنفیوژن دور. علی بھائی کو پہلا جواب لے لو. ہے؟ جی جواب تو میں تمہیں ستھرا دینا سارا. دیکھیں یار, ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک. کہ عمران خان نے کیا کرنا ہے یہ تو ہم بھی نہیں جانتے. خان صاحب نے کہا, یہ میں نے شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں بتایا. اچھا, ہم جیسے جو لوگ تھوڑی بہت جن کو 2-4 لوگ جانتے اچھا ہیں ایک منٹ پارٹی کے علی اندر, بھائی, ان کو بھی نہیں پتا. اگر شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں بتایا تو یہ سارا پلان امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے اور ہم میں 2 دن بعد بولوں 3 دن, تو اتنا بڑا لانگ مارچ پورا پاکستان, وہ 2 دن میں کور ہو جائے گی ساری چیزیں اگر دیکھیں بتایا ہی نہیں آپ کسی کو؟ یہ دیکھیں, آپ ذرا اس کو آئی ہیو ٹو ریورس بیک لٹل, اب وہ آپ کو ریورس بیک یہ کرنا پڑے گا. عمران خان وہ کر رہا ہے جو اس نے اس سے پہلے اپنی سیاست میں نہیں کیا. عمران خان صحیح. ٹریڈرز یونین سے مل رہا ہے, عمران خان کسانوں سے مل رہا ہے, عمران خان لوئر سے مل رہا ہے, عمران خان ان تمام لوگوں سے مل رہا ہے, بزنس مین سے مل رہا ہے. عمران خان جو ہے وہ آئی ایس ایف کو اس نے وہ کیا ہے. حلف برداری کی تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں وہ آئیں گے. ہم نے دیکھیں یہ تحریک انصاف 2011-12 والی نہیں ہے, یہ تحریک انصاف 13-14 والی بھی نہیں ہے. جب ہم دھرنے پر گئے تھے جو ہمارے ساتھ گجرانوالہ میں ہوا تھا لاہور سے نکلتے ہوئے, وہ ہمیں یاد ہے کہ کس قسم کا انہوں نے پتھراؤ کیا تھا. I still remember that کہ ہمیں اپنے جو ہے نا وہ راستے وہ چینج کرنے پڑے تھے. گجرات میں کہیں جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا سانس آیا تھا. یہ تحریک انصاف 2018-19 میں, یہ تحریک انصاف وہ تحریک انصاف ہے جس کو انہوں نے مار مار کے اتنا پکا کر دیا ہوا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس کی تیاری کس طرح ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماسک ہیں جو آنسو گیس سے بچنے کے لیے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا ہیوی آرڈر جو پروکیور کیا جا چکا ہے. وہ تمام اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں نے کیا ہوا ہے, وہ لے کر جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ بہت مختلف تیاری ہے جو اس تیاری سے یہ جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہم نے 25 مئی بھی دیکھ لیا ہوا ہے. ہماری خواتین ہمارے بچوں نے 25 مئی دیکھا ہے. یہ جو فرو نے بات کی ہے نا پنجابی کلچر کی اور پنجابیوں کی بات جو کی ہے کہ بہت زیادہ سستی کے مارے, اور اللہ خیر کرے ماشاءاللہ روٹی کے علاوہ تو کام ہی نہیں ہوتا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کھانا کھانے کے درمیان لنچ بریک لے لیتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. انہوں نے اس کے باوجود جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کا مطلب وہ دیا, انہوں نے 11,000 گھروں پر چھاپے مارے, اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ نہیں آ رہے. آپ دیکھیں صحیح ہوتا کیا. I mean again there are some information that will be available on the media very soon. ہم دیکھیں گے. دیکھیں میں توفیق آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم لوگ صرف 1 سے 1.5 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیا نا, 1.5 لاکھ بندہ کوئی بندہ نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے اکٹھا کرنا. یہ ہم لوگ صرف پنڈی اسلام آباد سے اکٹھا کر سکتے ہیں. پوری پنڈی کی جو فورس ہے نا, پولیس فورس, وہ 12,000 ہے. اگر یہ فوج کو بھی بلا لیتے ہیں, 245 لگا دیتے ہیں, باقیوں کو بلا لیتے ہیں, رینجرز کو بلا لیتے ہیں, بھائی جب بندہ 1 لاکھ بندہ کھڑا ہوا بڑا بندہ ہوتا ہے, نہیں کچھ کر سکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہو سکے گا کچھ. یہ اصل بات ہے. صرف 1 لاکھ بندہ, میں تو 10 لاکھ 20 لاکھ کی بات نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں صرف 1 لاکھ بندہ سڑکوں پر نکل آیا اور تمام شہروں میں لوگ نکل آئے, مارچ میں نہ بھی پہنچے تو آپ دیکھیے گا یہاں پہ ہوتا کیا. لیکن وہ جی پھر وہ there will be no return from there. جی فارو میرے سوال کا جواب دیں گے کہ یہ یار خان علی صاحب نے توفیق صاحب, میں یار آپ کو بتاتا کسی ہوں, میں کو آپ کو بتایا بتاتا ہوں. نہیں ہے, 2 دن بعد لانگ مارچ اناؤنس کر دیتا, کیسے اکارڈنگلی وہ ایکسیکیوٹ کیسے ہوگا؟ توفیق صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو لگتا ہے مطلب ایک بندہ جس کو یہ پتا ہے کہ بھائی انواع مجھے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں, مجھ سے امیدیں ہیں, ٹھیک ہے, میں نے لوگوں کو آگے لے کر چلنا ہے, میرے پاس پاسٹ ایکسپیرینس ہے سارا, اب اس بندے کو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان آؤٹ آف نو ویئر کسی چیز کا اعلان کر دے گا اور سارے اس کا منہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہوگی پہلی چیز. وہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا یا سم تھنگ لائک دیٹ, وہ بھی لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر عمران خان ایک لات کے اوپر لات رکھتا ہے تو فوراً سے کہیں سے چلا جاتا ہوگا, انہیں سجی لات کھبی اتنے رکھ دیتی ہے, اوکے اللہ حافظ. اس کے صحیح. بعد جناب عمران خان سائڈ لے گا, کون عمران خان سجی سائڈ پہ ہو گیا ہے, اس کی اس لیول تک تو مانیٹرنگ ہو گئی ہوگی, اور یہ اس نے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پلان ایگزیکیوٹ کیا ہوگا. صرف لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ 100 چیزیں میٹر کرتی ہیں بھائی. 25 مئی کو جس نے دیکھی ہے نا چیزیں اپنی آنکھوں سے,
میں ہو گیا, علی بھائی ہو گئے, فاطمہ ہو گئی, باقی سارے ہو گئے, ان کو پتا ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ ہم کہاں کہاں لیگ کیے ہیں. اب وہ نہیں ہو سکتا. توفیق صاحب یہ میں آپ کو بات بتاؤں, اب آپ مجھے بات بتائیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ لانگ مارچ لے کر آتے ہیں, آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے, آپ کا کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا نا, اور آپ فیل ہو جاتے ہیں, آپ الیکشن بھول جائیں اگلے سال. یہ میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کر دینے کو تیار ہوں. یہ جو موو ہوگا نا, یہ اتنا اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ پھر الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر ہی چیز فائنل ہوگی. آپ کو صحیح. بندے نکالنے ایچ اینڈ ایوری تھنگ عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کریں. لوگوں کا کیا ہے, اور مجھے 200 بندہ نہیں جانتا, ٹھیک ہے, آپ کو چلو 500 بندہ زیادہ زیادہ جانتا ہوگا, علی بھائی کو 1000 بندہ. یار ہم عمران خان کے سامنے کیا چیزیں ہیں کہ ہم شروع ہو جائیں, یار یہ لانگ مارچ کیوں نہیں نکال رہا, یہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ ہو جائے گا, جی میں انہوں نہیں پتا. نہیں وہ تو سوال یہ نا کہ 2 دن میں کیسے ہوں گے. اچھا میں آپ کو نا ایک لٹمس ٹیسٹ توفیق میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کوئکلی لیاقت باغ میں بتائیے گا, جلسہ ہوتا ہے, ہاں کوئکلی لیاقت باغ میں بتائیے. جلسہ ہوتا ہے, لیاقت باغ میں جلسہ ہوتا ہے 8:30 بجے 9 بجے کے قریب جلسہ ختم ہوتا ہے, لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. ایک وائس نوٹ مراد سعید کا آتا ہے, لوگ بنی گالہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں 2 گھنٹے کے نوٹس کے اندر. آپ یہ دیکھیں, پھر دوبارہ خبر آتی ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں, پھر لوگ تقریباً 10-12 ہزار بندہ جو ہے وہ بنی گالہ میں اکٹھا ہو جاتا ہے, پورے پاکستان میں لوگ نکل آتے ہیں. اس بار کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ مارچ ہوگا, اور مارچ ہوگا صرف 2 دن بہت زیادہ ہیں توفیق بھائی, بہت زیادہ 2 دن, 2 گھنٹے کی کال, ایک وائس نوٹ, اور لوگ باہر نکل آتے ہیں. لیکن جو لوگ پھر نکلیں گے وہ اس سوچ سے نکلیں گے ہم نے واپس نہیں جانا. تو یہ ہم لیٹمس ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو رہا ہے, سب کے سب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور تمام 87 شہروں میں بیک وقت لوگ نکلتے ہیں. صحیح, کیونکہ اب ایگریڈ. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو چلیں آپ, میں اس کو ایک اینڈ چھوٹی سی میں بات ایڈ کر دوں توفیق صاحب, ایک چھوٹی سی بات, یہ پچھلے کوئکلی ابھی کرے جو گا. لائٹ بار بار جا رہی ہے نا پاکستان میں, جو لائٹ گئی تھی پچھلے دنوں, یہ بار بار جا رہی تھی لائٹ, وہ اسلام آباد میں بھی جا رہی تھی. میں نے ٹویٹ کر دیا, میں نے کہا لائٹ کا ٹیکنیکل فالٹ ہے, یہ نہ سمجھ لینا خان صاحب کو چکنے پہنچ گئے ہیں. میں کہا بنی گالا چاہیے بتی کوئی نہیں, ایویں ٹھڈا کھا کے کدھر لوگ ٹہلتے تب ہو, بھی تیار بیٹھے رہو تھے. گھر میں. لوگ تب بھی تیار صحیح. تھے, ان کو اچھا لگا خان صاحب کو چکنے لگے ہیں. میں 2 کوئک فائر کوسچن پوچھنے لگا ہوں آپ لوگوں سے. اگر چلے میں علی بھائی سے پوچھتا ہوں. علی بھائی, اگر if I ask you in your opinion the most patriotic and fearless journalist, آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا؟ نہیں کافی ہیں ویسے, لیکن the one who I like, جن کو میں بہت فالو کرتا ہوں, جن کو میں دیکھتا ہوں ذرا زیادہ باقیوں کی نسبت, کافیوں کو دیکھتا ہوں لیکن جن کو تھوڑا زیادہ, وہ موئی فیس زیادہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ قسم کا ویلاگ ہے ان کا, میری opinion. اچھا, تو فاروق آپ کے ذہن میں if I ask you کہ most patriotic and fearless journalist. تو میں دو نام لوں گا کیونکہ ان میں بڑا 19-20 کا ڈفرنس ہے. ایک موہت پیرزادہ, بریلینٹ انالیسس, قسم سے بریلینٹ انالیسس, وہ بندہ پتہ لگتا ہے وہ پڑھا لکھا بات کر رہا ہے. اور دوسرے عمران بھائی ہیں. صحیح صحیح, مجھے یہ میری دونوں نظر, آئی صحیح کہہ رہا ریٹ ہے. ہیں. میری نظر میں بھی عمران ریاض خان اور موہت پیرزادہ ہی ہیں. اگر نمبر 1 میری نظر میں پوچھیں تو عمران ریاض خان آتا ہے, اور اس کے بعد موہت پیرزادہ. اچھا, نیکسٹ کوسچن ہے پیٹریوٹک اینڈ فیئرلیس لائر, آپ کے ذہن میں کون آتا ہے علی بھائی؟ جو زیادہ پیسے دیتے, زیادہ patriotic ہے. Well, that's what their job is. I mean, you can't really blame them. I mean, دیکھنا خواجہ حارث صاحب نے ان کا کیس لڑا, اعتزاز احسن صاحب نے بھی کیس لڑا تھا. تو there is, I don't know, جو زیادہ پیسے دیتے. ویسے مجھے پرسنلی طور پر اگر آپ کہیں تو پھر نعیم بخاری صاحب ہیں, اگر آپ پرسنلی طور پر کر لیں. ہاں صحیح. فاروق آپ اگری کریں گے نعیم بخاری پہ؟ I'll agree. صحیح, میرے Apart from ذہن میں بھی اگر آپ منی تھنگ نکال لیں تو پھر ہاں ڈیفینیٹلی گیم ڈفرینٹ ہے. بٹ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو پھر ڈیفینیٹلی نعیم بخاری. نہیں منی گیم نکالنے کے باوجود بھی نعیم بخاری, انہوں نے پناما کا کیس پیسے نہیں لیے تھے ہم سے. ویسے بھائی ویسے بھی باقیوں کی بات کر رہا ہوں علی بھائی. نعیم بخاری جو ہے وہ پیٹریوٹک آدمی ہے اور ہیز اے دلیر آدمی ہے. تو میرے ذہن میں بھی نعیم بخاری صاحب کا ہی نام آیا تھا اگر یہ سوال پوچھا جائے تو. تھینک یو سو مچ. جو ہے میں اب اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے, ہم نے جو بھی گفتگو کی تقریباً الیکشن پہ, شریف فیملی کی ایک ویڈیو آنے والی ہے نیٹ فلکس پہ, سیریز آنے والی ہے, آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. بٹ یہ جو ہم نے ساری باتیں کی, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. ہر گھنٹے, ہر شام, ہر دوسرے دن
अनसर्टेनिटी. लेकिन इलेक्शन वाहिद हल है. खान साहब का यही मैसेज आ रहा था. वो लोग कहते हैं हमने इलेक्शन कराना नहीं है. उनका मुत्तफक का फैसला है कि हमने नहीं कराने इलेक्शन अभी, वो शायद बाद में कराएं. लेकिन साथ बैठ के मिल के बात करने को भी तैयार नहीं है. अगर वो कहते हैं जी बैठो, आओ बैठो बात करो, उसके लिए भी तैयार नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये बैंकरप्सी की तरफ लेके जा रहे हैं. और खुदा ना खास्ता हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो दे आर इन डेंजर. तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हुक्म जरूर करो, कंटिन्यू ऐस शबे बराते चला देने आ खराब ही नहीं, होने ने देने ने किसी ने तो चला देने आ. वो वाले पटाखे नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इस पे फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. थैंक यू सो मच फारू आपका, थैंक यू अली भाई आपका ज्वाइन करने का. वेरी नाइस ऑफ बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. प्रोग्राम पसंद आए तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद तौफीक. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.